बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कैसे हैं दोस्तों? पाकिस्तान की मगरबी सरहद के ऊपर चमन के अंदर जो वाक़या हुआ है पिछले दिनों, अफ़गानिस्तान से मार्टर दागे गए, अटरली का इस्तेमाल किया गया आज़ादाना और आबादी के ऊपर, बाज़ार के ऊपर। क्योंकि अगर किसी ने देखा है चमन को या बाब दोस्ती को, तो आप जानते होंगे कि बाब दोस्ती बिल्कुल बाज़ार के अंदर है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बाब दोस्ती से लेके चमन बाज़ार तक जो सदर बाज़ार है उस तक ये सारी आबादी है, और बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही सारी आबादी है, जो लोगों के महल्ले हैं और इसी तरह शहर की आबादी है। तो उस तरफ भी बाब दोस्ती के उस तरफ भी उनकी अपनी चेक पोस्टेज हैं, और जो वहाँ उनका कस्टम का हुकाम बैठते हैं वो हैं, और उनके जो है ना फ़ौजी चेक पोस्टें हैं, तो उस तरफ भी आबादी है। अब ये वाक़या कि वह हम इसके थोड़ा सा पस मंज़र में जाते हैं कि ये क्यों हुआ। वहाँ से जो अभी जो मालूमात आ रही हैं कि वो वहाँ कोई थोड़ी सी टेंशन हुई और किसी की ज़ाती ये एक फ़ेल है, इसमें अफ़गान हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है या उनका कोई अमल दखल नहीं है। असल में इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि आपने अगर जो लोग वहाँ रहते हैं या जिनका आना जाना है, या जो बलूचिस्तान की तारीख़ जानते हैं, पठानों की तारीख़ जानते हैं जो बलूचिस्तान के अंदर है, और ख़ुसूसन जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, असल में ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी है समझ लें, और इसको एक लतीफ़े के तौर पे भी आप देख सकते हैं, और हमेशा से ये आया है, ये हुआ है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो कौमें हैं उनमें जो नुमायाँ कौमें हैं वो अलज़ई, सदोज़ई, बारकज़ई और अचकज़ई और नूरज़ई। अचकज़ई का ज़्यादा इलाका जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता है, और उस तरफ जो है अफ़गानिस्तान की तरफ वहाँ नूरज़ई ज़्यादा हैं, और पोपलज़ई हो गए, मुख्तलिफ फिर उनकी अपनी कौमें हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो सदोज़ई और अलज़ई हैं। ये इनको ख़ान बोला जाता है, ख़ान ख़वानीन बोला जाता है। ये बड़ी कौम हो गया अफ़गानिस्तान में। अब हुआ क्या, मसला क्या है? मसला ये है कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर भी हैं, और बॉर्डर के उस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं पाकिस्तान के अंदर। उनके उधर भी घर हैं और उधर भी घर है, उनके आधी ज़मीनें उधर हैं, आधी ज़मीनें पाकिस्तान के अंदर हैं। अब होता ये है कि जैसे ही बाहर से कोई तला आज़मा आता है या कोई बाहर से बैरूनी हमलावर होता है, तो कुछ ताकतें उनके साथ शामिल हो जाती हैं अपने मफादात की खातिर और अपने कबीलों को बचाने की खातिर। आज से पहले तारीख़ में भी यही होता आ रहा है, और तारीख़ में बाद में भी अफ़गानिस्तान में अमेरिका के आने तक यही होता रहा। अब जो अचकज़ई कबीले हैं, अब अचकज़ई को भी डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी खैलिए हैं और उनकी छोटी शाखें हैं। उनमें से कुछ लोग जो है ना वो अमेरिका के साथ मिल गए या अफ़गान हुकूमत के साथ मिल गए, क्योंकि करज़ई था और करज़ई कंधार का है और इसकी नेशनैलिटी बिलोंग करता है ये सदोज़ई कबीले से, तो उसके साथ मिल गए। अचकज़ई लोगों की कुछ कबाइल उनके साथ मिल गए, कुछ शाखें उन लोगों के साथ मिल गए। अब कुछ लोग अचकज़ई के अंदर कुछ लोग जो है वो तालिबान के साथ मिल गए। अब होता क्या है, यहाँ मसला जो होता है बाहर की बैरूनी ताकतों को भी होता है, जो आज तक अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त खाते रहे और फ़तह याब नहीं हो सकते। उसकी मेन वजह है, जो अफ़गान अमूर को बेहतर तरीके से जानते हैं या इनकी तारीख़ को अच्छी तरह जानते हैं, उनको मालूम है, क्योंकि एक ही कौम है, और उस कौम के आधे लोग आपके एंटी हैं और आधे लोग आपके साथ हैं, और आधे लोग आपके एंटी हैं। अमेरिका के साथ भी यही हुआ, ब्रिटिश के साथ भी यही हुआ, रूस के साथ भी यही हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर। अब होता क्या है कि वो लोग आपस में तावन करते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं, जो बाहर की जो ताकत आई होती है जिसके साथ वो होते हैं, वो उनके साथ होते हैं, वो उनको मालूमात देते हैं अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि उनके बिल्कुल डिवाइड कबीले होते हैं, और आधा कबीला उस तरफ होता है, आधा उस तरफ होता है। जो उस तरफ होता है वो अपने कबीले की हिफाजत के लिए हुकूमत से तावन करके मामलात को दुरुस्त कर रखता है, अपने कबीले को बचाने के लिए, सब पठानों को बचाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने कबीले और अपने मफादात और अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए। अब इसी तरह दूसरे जो होते हैं वो फिर, अगर आप ये देख लें कि 50 कबाइल हैं अचकज़ई के, या 30 शाखें हैं नूरज़ई की, और इसी तरह सदोज़इयों की, इसी तरह और जो छोटी कौमें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो सब उस तरफ हुकूमत के अंदर शामिल हो जाते हैं, जो आके कब्ज़ा करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और कुछ लोग जो है ना उन्हीं के अपने लोग वो दूसरे एंटी होते हैं, क्योंकि अफ़गानों की एक तारीख़ है, वो बाहर वाले लोगों को पसंद तो नहीं करते, उनकी अपनी आज़ादी के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं करते। तो वो चाहे रूस के अंदर थे,
تو وہ دیندار لوگ کھڑے ہو گئے، علماء کھڑے ہو گئے. اب انہی کے کزنز، انہی کے رشتہ دار اب روس کو بھی پروموٹ کر رہے تھے، روس کی فوج کے اندر تھے. تھوڑا سا ایک طبقہ ہے جو شمالی اتحاد کا ہے یا ہزارہ کا ہے، وہ ہے افغانوں کا اینٹی. اس میں کوئی شک نہیں، وہ صرف پٹھانوں کا اینٹی ہے. وہ جس کے ساتھ بھی شامل ہوتا ہے تو وہ افغانوں کی نسل کشی کرنے کے لیے یا افغانوں کو، پٹھانوں کو یعنی کہ ان کو ختم کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. اور وہ جاتے ہیں. روس کے دور میں گلم جام ملیشیا تھی شمال میں، اور اسی طرح اچھا تاجکوں کی بھی ملیشیا تھی، لیکن وہ بعد میں روس کے ساتھ مل گئے تھے جو احمد شاہ مسعود تھے، اور گلبدین حکمت یار، اور اسی طرح بہت سے نام تھے. اور بعد میں وہ روس کے ساتھ بھی مل گیا، اور روس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ملیشیاز بنا لی اور افغانستان کے اندر کنٹرول حاصل کر لیا. یہ سب اپنے قبائل اور اپنے ٹرائبل کو اور اپنے علاقوں کو بچانے کی یہ جنگ ہوتی ہے، جن کو وار لارڈ آپ کہتے ہیں. تو اب یہی مسئلہ ہے کہ پھر اس جیسے ہی روس کے دور میں یا بعد میں اس کے دور میں امریکہ کے دور میں تو انڈیا متحرک ہو گیا. انڈیا نے ہمیشہ سے شمالی اتحاد کو یا پاکستان کے اینٹی جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا. تو اب ان کی مجبوری بن گئی، انہوں نے امریکہ کے اندر بھی جب امریکہ آنے کے بعد حکومت بنائی تو انہوں نے کرزئی کو بھی اور اشرف غنی کو بھی اور ان لوگوں کو سپورٹ کیا. اور ایسے کمانڈرز جو چمن کے تھے، ان کی آدھی قوم چمن میں، ان کے گھر چمن میں، اور حضرت علی جس طرح اس کا نام تھا جو مشہور کمانڈر تھا، وہ پاکستان کا اینٹی تھا، پھر وہ ایک خودکش حملے میں مارا گیا. تو آدھا خاندان اس کا چمن کی طرف تھا، آدھا خاندان اس کا روس افغانستان میں تھا. تو اب اس کی قوم کے لوگ اس کے ساتھ بھی لڑنے والے تھے جو روس امریکہ کا تعاون کر رہے تھے، اور اس کے اگینسٹ بھی لڑنے والے تھے جو اس کی قوم کے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بچاتے ہیں. تو باہر والی جتنی بھی کمیونٹی آتی ہے یا باہر سے جو بھی طاقتیں آتی ہیں ان کو لوٹنا ان کا مقصد ہوتا ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر قبیلہ اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے آنے والی حکومت کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور کچھ اس کے اینٹی ہوتے ہیں. جو اینٹی ہوتے ہیں وہ پھر آپس میں یہ لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو معلومات شیئر کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کوئی بھی طاقت افغانستان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہوتا. جو ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے اگینسٹ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت یا مجاہدین کی حکومت آ جائے تو بھی ان کا قبیلہ محفوظ رہے، اور اگر دوسروں کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر بھی وہ اپنے قبیلے کو محفوظ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کے اندر ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی را نے بلوچوں کی تحریک کو کھڑا کیا اور بلوچوں کو سپورٹ کیا، اور بلوچوں کے مہاجر کیمپ اسپین بولدک میں بنائے، کندھار میں بنائے، ان کو ٹریننگز دی اور ان کو لانچ کیا پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے خلاف ان کو کھڑا کیا، اور دبئی سے ان کو ہینڈل کیا، اور افغانستان کے اندر ان کے پورے محلے اور پورے کیمپ بنائے گئے. اور اس کو سپورٹ رہا کر رہی تھی، اس کی فنڈنگ رہا کر رہی تھی، اور اس کو مقامی ملیشیاز، مقامی کمانڈرز ان کو کنٹرول کرتے تھے اور ان کو ٹریننگ دیتے تھے اور طاقت. یہی کچھ روس کے دور میں بھی تھا جب الذوالفقار تھی، وہاں کابل کے اندر اس کے کیمپ تھے. اسی طرح اور مختلف KGB یا ان کی جو اس وقت کی انٹیلیجنس تھی انہوں نے مل کے نجیب کے دور کے اندر پاکستان کے اندر دھماکے کروائے، پاکستان کو ڈسیبل کرنے کی ہر پوری کوشش کی. اب امریکہ کے دور کے اندر بھی انڈیا نے وہی سازش رچائی، اسرائیل اس کا ساتھ تھا. اب جیسے ہی افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی تو طالبان کے ساتھ پاکستان، ظاہری بات ہے پاکستان طالبان کے لیے لازم ملزوم ہے اور طالبان پاکستان کے لیے لازم ملزوم ہے، کیونکہ جو افغانستان کی تاریخ کو جانتے ہیں یا ان کی حالات کو جانتے ہیں یا ان کے امور کے اوپر ان کی نظر ہے، تو افغانستان کے اندر جو پٹھان ہیں ان میں سے تقریباً 80% پٹھان جو ہیں وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں. اب ان میں جو 20% یا 25% لوگ جو رہتے ہیں جو پٹھان نہیں ہیں یا غیر پٹھان ہیں یا پٹھانوں کے اندر ہیں، تو وہ لوگ باہر والی طاقتوں پاکستان کے مخالف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً سارا شمال. اب ہوتا کیا ہے، اب جس وقت پاکستان نے مذاکرات کروائے اور ان کی حکومت آ گئی طالبان کی، تو ظاہری بات ہے وہ تو افیشل طور کے اوپر تو وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ ایسے طبقے ہیں جو TTP کے جو پاکستان سے بھگوڑے لوگ ہیں، TTP کے لوگ وہ وہاں بیٹھے ہیں، یا اس وقت داعش کے جو لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو افغان طالبان کے بھی اینٹی ہیں، اور جو ایک تکفیری نظریہ رکھتے ہیں داعش کے لوگ، تو وہ لوگ وہاں افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کسی بھی صورت کے اندر. اب طالبان کو دو قسم کے محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں.
ایک تو وہ اپنے اندر جو لوگ ہیں جو داعش کا تکفیری نظریہ رکھتے ہیں ان کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، اور ایک طبقہ وہ پیدا ہو چکا ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر طالبان کی حکومت کو اور طالبان کو کی طاقت کو افغانستان کے اندر کمزور کرنے کے لیے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے باہر سے، اور عرب نیشنلسٹ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایک تکفیری فرقہ ہے، تکفیری جو بس اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، ان کے نظریے کو پروموٹ کرنے والے بھی موجود ہیں طالبان کی شکل میں۔ ٹی ٹی پی بھی جو ہے وہ بھی ایک انتہائی اقدام اٹھانے والی جماعت ہے، ان کے انتہائی نظریات ہیں طالبان کے اندر، وہ نظریات نہیں ہیں، یہ فقہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور ان کے اندر بہت سی نرمیاں ہیں اور صحیح اسلام کی عکاس کرتے ہیں طالبان۔ تو یہ لوگ جب آ گئے تو یہ پاکستان کے بھی اینٹی ہیں، کیونکہ پاکستان سے کچھ لوگ وہاں بھاگے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب یہ لوگ افغانستان کے اندر اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، امریکہ کے ساتھ، اور را کے ہاتھوں میں کھلواڑ بنے ہوئے تھے۔ یہ پاکستان کی ایجنسیز کو بھی پتہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو اچھی طرح جانتی ہے، جو افغانستان ڈیکس ہے اس کے معاملات ان کو معلوم ہیں۔ اب کچھ دشمنوں کو تو پاکستان ایجنسیز نے ختم بھی کیا ہے، وہاں افغانستان کے اندر ختم کروایا بھی گیا ہے، لیکن یہ پھر بھی ان کی باقیات بہت ہے، وہ لوگ اب را کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور طالبان کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، کیونکہ طالبان ابھی تک اتنے منظم نہیں ہو سکے ایز اے ادارہ کہ وہ اپنی صفوں کے اندر لوگوں کی پہچان کر سکے، کیونکہ وہ ایک گروپ کی شکل میں تھے، یہ بھئی فلاں اچکزیوں کا گروپ ہے، یہ نورزیوں کا گروپ ہے، یہ صدوزیوں کا گروپ ہے، یہ شمال کا گروپ ہے، یہ کابل کا گروپ ہے، یہ جلال آباد یا حقانی صاحب کا گروپ ہے۔ تو ان گروپوں کے اندر ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو را کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں خفیہ طور پہ۔ اب وہی لوگ یہی چاہتے ہیں، اب را آرام سے نہیں بیٹھی، وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر طالبان اور پاکستان کے معاملات خراب ہوں، اور ہم دوبارہ افغانستان کے اندر اپنے پاؤں جمائیں، اور طالبان کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو تعاون کرنے کے علاوہ ان کے ساتھ ہم ایسے تعلقات استوار کریں جس سے ہم پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکیں مغربی سرحد کے اوپر۔ اب وہی لوگ جو وہاں ان کے اپنے پروموٹ کردہ ہیں وہ طالبان کی صفوں میں ہیں، اور وہ لوگ مختلف قوموں کے ہیں جو پہلے ان کے کزنز جب امریکہ کی حکومت کے اندر کزن ان کے تھے، جن قوموں کے یا جن قبائل کے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دیا چکزئی ہو گئے، نورزئی ہو گئے، سدوزئی ہو گئے، علیزئی ہو گئے، تو ان لوگوں کے جو کزنز ملی فوج کے اندر تھے، اب انہی کے کچھ کزن جو ہیں وہ طالبان فوج کے اندر ہیں۔ اب انہی کا آپس میں روابط اور انہی کے اپنے میں رشتہ داریاں ہیں، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جو راہ کے پہلے ایجنٹ تھے اب وہ بھاگ گئے، طالبان کی حکومت آنے سے سائیڈ پہ ہو گئے، تو ظاہری بات ہے ان کے رشتہ دار تو وہاں موجود ہیں، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے مال و دولت کا لالچ دے کر ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ افغانستان کی تاریخ ہے، اس لیے باہر کی کوئی طاقت یہاں آ کے کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ بھی جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ایک قبائل سسٹم ہے، ان قبائل کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹوٹ سکتے، جتنے بھی ٹوٹے ہر قبیلے کا سردار جو ہے، جو ہر قبیلے کا فرد ہے، جو بھی کسی بڑی پوسٹ پہ آتا ہے، چاہے وہ افغانستان کے اندر ملی فوج کے اندر ہو یا طالبان کے اندر ہو، طالبان کے اندر کوئی کمانڈر ہوگا یا ملی فوج کے اندر کوئی کمانڈر ہوگا، جو ملی فوج کے اندر کمانڈر ہوگا وہ اپنے قبیلے کو بچائے گا، اور جو طالبان کے اندر کمانڈر ہوگا وہ اپنے قبیلے کو بچائے گا۔ تو انہی معاملات کی وجہ سے پھر ان آپس میں قبیلوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں، ان کے اپنی قریبی رشتہ داریاں ہیں، تو وہ یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے راستے کا حل نکال لیتے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معلومات شیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو آنے والی طاقت ہوتی ہے اس کو اندھا کر کے یہ لوگ رکھ دیتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ افغانوں کی ایک تاریخ ہے، لڑتے بھی بہت اچھے طریقے سے ہیں، لیکن جب یہ کسی کو کمزور ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً ہی دوسرے پلے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ افغانوں کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ جیسے ہی امریکہ کمزور ہوا تو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی حکومت کے ہوتے ہوئے 3 سال تقریباً 70%، 80% علاقوں کے اوپر طالبان کا قبضہ تھا۔ وہ ایسے قبضہ نہیں تھا، وہ صرف اس لیے تھا کہ امریکہ کی جب انہوں نے کمزور حالت کو دیکھا، جو تعاون ان کے ساتھ کمانڈرز کر رہے تھے ملی فوج کے، انہوں نے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے انہوں نے افغانوں کے ساتھ طالبان کمانڈر کے ساتھ روابط قائم کر لیے اور ان کو اپنے علاقے ہینڈ اوور کر لیے،
اور ایسے گشت کر کے، اور جیسے جس طرح ایک نورہ کشتی ہوتی ہے اسی طرح کچھ نہ کچھ علاقوں میں فائرنگ کرا لیجیے، کر لیا، لیکن اندر خانے ان کی طالبان کے ساتھ ڈیل ہو چکی تھی، اور طالبان کو انہوں نے اپنے علیحدہ علاقے تقسیم کر دیتے تھے، چھوڑ دیے تھے علاقے، اور اوپر یہ رپورٹ دیتے تھے کہ طالبان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پاکستان سے لوگ آ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اصل میں وہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کر چکے تھے، اور ان کے ساتھ اسی طرح جب افغانوں کی حکومت گئی، طالبان کی حکومت گئی، تو افغانوں نے یہی کام طالبان کے ساتھ کیا۔ کرزئی آ کے کابل میں کوئٹہ میں بیٹھ گئے، یہاں سے اپنی قوم کو ایکٹیو کیا، یہاں کو خان قوانین اور ملکوں کو ایکٹیو کیا، اور اندر اپنے روابط کیے، اور پھر جو لوگ طالبان کے ساتھ تھے ان لوگوں نے، جو بڑے بڑے کمانڈر تھے، انہوں نے فوراً یا چکزئی کے ساتھ اس کے ساتھ محمود خان چکزئی اور حامد کرزئی کے ساتھ، جو طوبہ چکزئی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور طوبہ چکزئی سے ہی وہ لانچ ہوئے تھے افغانستان کے اندر، وہ چمن سے نہیں گئے تھے، کیونکہ چمن کے اوپر تو پاکستان کی آرمی کھڑی تھی۔ تو یہ طوبہ چکزئی کا ایک علاقہ ہے شمال کی طرف، چمن سے تقریباً 15-10 کلومیٹر شمال کی طرف ہے، تو وہاں سے یہ لانچ ہوئے اور قندھار گئے، اور قندھار میں اپنی قوم کو ایکٹیو کیا، اور اسی طرح پھر ان لوگوں کو ساتھ پہلے سے بڑے بڑے کمانڈرز جو تھے طالبان کے، ان کو اپنے ساتھ پہلے سے انہوں نے ملا لیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے کمانڈرز کو اپنے دور حکومت کے اندر تحفظ بھی دیا، انہوں نے کسی کے اوپر وہ چھاپے نہیں مروائے، کسی کے اوپر ان کو پکڑا نہیں، کیونکہ وہ ان کی اپنی قوم کے تھے، اور انہوں نے طالبان کی حکومت جاتے وقت ان کے ساتھ تعاون کیا تھا، وہ تھے اس وقت بھی طالبان کے پاس کمانڈرز۔ پھر جیسے ہی ان کی حکومت گئی تو پھر اشرف غنی کے جو لوگ تھے انہوں نے، اور جو کمانڈر تھے اپنے اپنے علاقوں کے وار لارڈ ہیں، تو انہوں نے جیسے دیکھا کہ پلڑا اب طالبان کا بھاری ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے 3 سال پہلے 4 سال پہلے ان کے ساتھ تعاون شروع کر دیا، اور طالبان کامیاب ہوتے گئے۔ یہی صورتحال ہے افغانوں کی اور افغانستان کی۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راہ اب دوبارہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور پاکستان کی مغربی سرحد کو دوبارہ غیر مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کے لیے ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے راہ اب ان لوگوں کی، جو لوگ باقیات تھے ان کے کمانڈرز کے، حضرت علی اور اسی طرح ان کے جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان کی باقیات تھی، ان باقیات کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے اپنا پیسہ بھی استعمال کر رہی ہے، اور ان لوگوں کو سامنے لا کے کسی بھی صورت کے اندر پاکستان کے ساتھ ٹینشن کریٹ کرنے کا ان کا ایک منظم پلان ظاہر ہو چکا ہے، جس کی یہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ہے چمن کے اندر جو انہوں نے مارٹر فائر کیا ہے۔ اسی طرح یہ اب مزید آنے والے وقتوں کے اندر بھی مختلف علاقوں کے اندر، مختلف بارڈرز کے ایریا کے اندر یہ فائرنگ بھی کروائیں گے، اور جھڑپیں بھی آپ سنیں گے کہ جھڑپیں بھی ہوں گی۔ تو یہ سارا کچھ وہ راہ کر رہا ہے، اور راہ ان لوگوں کے ذریعے کر رہا ہے جو لوگ پہلے ان کے ساتھ تھے، یا تو وہ لوگ اب طالبان کے اندر ڈائریکٹ توبہ طیب ہو کے اور ان کے ساتھ تسلیم ہو کے شامل ہو چکے ہیں، یا پھر ان کے رشتہ دار ہیں۔ جس طرح بھی ہے، جس طرح افغانوں کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے۔ اوورال طالبان کی جو بڑی شورا ہے یا بڑے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ خیر خواہ ہیں، لیکن اتنا بڑا افغانستان ہے اور اتنے بڑے لوگ ہیں، اور ابھی تک وہ منظم پولیس یا فوج نہیں بنا چکے، اب نہیں بنا سکے، اور ابھی تک وہ اتنے منظم نہیں ہو سکے کہ ہر ڈٹ کے اوپر یا ہر علاقے کے اوپر یا ہر کمندانی کے اوپر یا ہر ضلع کے اوپر یا ہر لسوالی کے اوپر ان کی نظر ہو، یا ان کو کنٹرول قابر سے کیا جا سکے۔ کیونکہ اب ایک دور دراز علاقے کے اندر جب کوئی ایک عمل کرتا ہے تو وہ ایک کمانڈر کے نیچے ہوتا ہے، اور کمانڈر کی بات جب کابل تک پہنچتی ہے تو اس میں 10 دن لگ جاتے ہیں۔ اب ان کا ایک کنٹرول اور کمانڈ کا جو سسٹم دنیا کے اندر مشتمل ہے وہ ابھی تک نہیں یہ وجود میں آ سکا، تو اس لیے طالبان کو بھی اپنی صفوں کے اندر ایسے غداروں کو اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو پاکستان کے ساتھ معاملات کو پیچیدہ کر رہے ہیں، جس سے آگے آنے والے وقتوں کے اندر طالبان کو مشکلات ہوں گی۔ ظاہری بات ہے جب طالبان کے معاملات، را کو تو یا انڈیا کو تو کوئی پرواہ نہیں کہ طالبان کی حکومت بچے یا رہے، ان کو تو صرف اور صرف ٹینشن کریٹ کرے پاکستان کے لیے۔ جب یہ زیادہ معاملات خراب ہوں گے تو ظاہری بات ہے پاکستان بھی ہاتھ اپنا کھینچ لے گا، جس کا نقصان صرف اور صرف طالبان کو ہوگا، کیونکہ پاکستان کے علاوہ کوئی ایسی دھرتی نہیں ہے جہاں وہ آ کے 2 منٹ سکھ کا سانس لے سکیں یا ان کے بچے آ کے بیٹھ سکیں، کیونکہ اس طرف افغان لوگ ہیں اس طرف بھی افغان لوگ ہیں، تو وہ لوگ یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہی لوگ جو امریکہ کے ساتھ تھے، ملی فوج کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے چمن میں بیٹھے ہیں، کوئی کوئٹہ میں بیٹھا ہے، پورے پاکستان میں پھر رہے ہیں۔ جن کے طالبان کے ساتھ معاملات درست ہو چکے ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں۔ انہی لوگوں کے اندر پھر جو لوگ را کے یا انڈیا کے ہم درد ہوتے ہیں یا پیسے کی خاطر کرتے ہیں، تو وہ لوگ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ پہلے بھی تھا، روس کے دور میں بھی ایسے تھا، اب افغانستان امریکہ کے دور میں بھی یہی کچھ رہا، اب بھی طالبان کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات شاید بہت ہی بھیانک نظر آئیں، اور میرے خیال کے اندر طالبان اس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور پاکستان ایجنسیاں سو نہیں رہی، انشاءاللہ العزیز پاکستان بھی اس کے اوپر بہت زیادہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں گے، اور ان کو باور کروائیں گے کہ ہمارے بغیر آپ کا اس دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔
اسی کے ساتھ آپ سے دوستوں اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. اسی کے ساتھ آپ سے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. وسلام. پاکستان زندہ باد.